अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज बाप पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का काउंसिल सेशन हुआ है और नए जो है अहदेदार सामने आए हैं, यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप इसको कह सकते हैं। इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, आज बाप पार्टी ने एक नया वजूद लिया है, समझें। उसमें यह है कि आज जो इनका काउंसिल सेशन हुआ था, काउंसिल सेशन में सबसे पहले तो यह है कि जो मरकज़ी सदर हैं वो खालिद खान मक्सी बने हैं, और जबकि जनरल सेक्रेटरी पहले भी मंजूर काकड़ साहब थे, दोबारा वो मुंतखब हुए हैं। कौदा बाबर को इतलात जो है वो सेक्रेटरी इतलात लगा दिया गया है, जबकि सूबाई सदर जो है वो सरदार साले भूतानी साहब को लगा दिया गया है। आज 3 बजे या 2:30 बजे के करीब ये काउंसिल सेशन शुरू हुई थी और 5-6 बजे काउंसिल सेशन ख़त्म हो गई, और तमाम के तमाम जो अहदेदारान हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। हाँ, बहरहाल सदर के लिए आगा अब्दुल करीम साहब और खालिद खान मक्सी साहब, इन दोनों का मुकाबला होना था, लेकिन आखिरी टाइम पे खालिद खान मक्सी के मुकाबले में विड्रा हो गए हैं आगा अब्दुल करीम साहब। तो इस तरह बाप का एक नया ढांचा जो है वो सामने आया है। इस ढांचे में देखें, बहुत सारे लोग जो 2018 में आपको नज़र आ रहे थे वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। 2018 में जाम कमाल खान, कुद्दूस बिजंजो, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, अनवर काकड़, सरफराज बुगटी, बाकी ये जो अभी मैं आपको नाम गिना रहा हूँ, ये सब के सब जो है वो उस टाइम मौजूद थे। लेकिन सईद हाशमी जो ख़ुद को बाप का बानी समझते हैं, समझते रहे हैं, अभी पता नहीं है समझते हैं नहीं समझते, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पीपल पार्टी को प्यारे हो गए, कुछ लोग नून लीग को प्यारे हो गए। तो जो बाकी मानदा लोग थे, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर एक यूँ समझें कि एक मैसेज कन्वे किया है कि बाप इंटैक्ट है, बाप इंटैक्ट रहेगा। आने वाले इलेक्शन में बाप कंटेस्ट करेगी, बाप बहरहाल वजूद रखती है, उसकी वजूद रहेगी। यही बात पिछले 2-4, अगर आप मेरे वीलॉग देखें, 2-2.5 महीने से मुख्तलिफ़ औकात में जब मैंने बात की है, तो मेरा भी ख़याल ये था, तजज़िया यही था कि जी बाप का एक ग्रुप इंटैक्ट रहेगा और बाप वजूद रखेगी। आने वाले इलेक्शन में बाप का परचम नज़र आएगा आपको, और मुमकिन है कि बाप के बहुत सारे लोग जो इस वक्त दूसरे पार्टियों में गए हैं, उनकी बनिस्बत जो लोग बाप के अंदर मौजूद हैं, उनके 2-4 लोग बलूचिस्तान असम्बली में भी नज़र आएँ और कौमी असम्बली में भी नज़र आएँ। बाप पे अगर थोड़ा सा तजज़िया किया जाए तो यूँ समझें कि ये लोग जिन्होंने बाप के साथ इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं और वो बाप को बरकरार रखना चाहते हैं, वो 2 वजूहात हो सकती है उनकी। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बाकी पार्टियों ने एक्सेप्ट नहीं किए। मैं बात बताना नहीं चाहिए, कोशिश करता हूँ कितनी हद तक बात बोलनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। ज़ुबैदा जलाल साहिबा हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, खालिद लांगव साहब हैं, कौदा बाबर साहब हैं, मंजूर काकड़ साहब हैं, साले भूतानी साहब हैं, सादिक संजरानी साहब हैं और कुद्दूस बिजंजो साहब। ये ज़हरे के बाप के साथ इंटैक्ट अब तक हैं, जो मैं आपको मोटे मोटे नाम में आपसे ले रहा हूँ। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, आपका ज़हूर बुलेदी, आरिफ मोहम्मद हसनी, और कौन हो सकता है बाकी कुछ लोग। अच्छा, जान जमाली भी इस बाप के साथ इंटैक्ट हैं। तो ये लोग चले गए, ज़ाहिर जाम कमाल खान, ये लोग चले गए हैं। लग ऐसा रहा है कि बाप, ये लोग जो जिन्होंने बाप इंटैक्ट करने की कोशिश की है, एक तो मैंने आपको बताया कि उनको शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे पार्टियों में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये मैसेज दिया गया हो कि आप बाप के साथ इंटैक्ट रहें, बाप को ज़िंदा रखें और आप भी सियासत में ज़िंदा रह सकते हैं।
تو اس وجہ سے میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی معلومات نہیں ہے میری. تو اس وجہ سے ایک گروپ نے باپ کے ساتھ خود کو انٹیکٹ رکھ دیا، تو وہ تمام جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں تو وہ عہدے بھی آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا. جام کمال خان کے بارے میں باپ والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دروازے ان کے ساتھ کھلے ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، اگر نہیں آنا چاہتے تو بھی مرضی ہے ان کی. قدس بزنجر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا باپ کے ان لوگوں نے، انہوں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اخذ کرنا بھی آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور صادق سنجرانی صاحب وہ باپ کے اندر انٹیکٹ ہیں، آج کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ان کے ہوئے تھے ان میں بھی موجود تھے. 2 دن پہلے بلکہ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں صادق سنجرانی صاحب وہ کوشش کریں گے کہ وہ باپ کو لیڈ کریں، اور ان کی کوشش جاری تھی، لیکن آخری ٹائم پہ صادق سنجرانی صاحب کو شاید گرین سگنل نہیں ملا، یا باپ کے اندر کے جو لوگ تھے انہوں نے صادق سنجرانی کے بجائے خالد مکسی صاحب کو اپنا صدر بنا دیا اور سربراہ بنا دیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسپیچ ہوئے ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتاؤں، آگے پہ چلتے ہیں. ان میں دیکھیں منظور کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ باپ اب بھی عوامی طاقت باپ کے پاس ہے ابھی بھی، اور سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ جو قوم پرست ہیں یا مذہب پرست ہیں ان کے مقابلے میں باپ بڑا مضبوط ہے. اچھا، آگے اگر آپ جائیں گے تو خالد خان مکسی صاحب نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 4-5 سالوں میں بڑی محنت کی ہے اور بڑے امتحانات سے بھی گزرے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. ابھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ باپ جمعیت سے بڑی پارٹی ہے بلوچستان میں، یا بی ایم پی سے بڑی پارٹی ہے، یا نیشنل پارٹی سے بڑی پارٹی ہے، تو یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے فی الحال. اور جہاں تک بات جو ہے یہ اس بات کا تعلق ہے کہ باپ نے 5 سالوں میں بڑی محنت کی ہے یا بڑے ان کو امتحان سے گزرنا پڑا ہے، بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. مشکل مجھے جو لگتا ہے مشکل حالات اب باپ کے لیے آج سے جو نیا انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں آج سے شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کس کو نہیں پتا کہ گزشتہ اسٹیبلشمنٹ نے باپ کو مختلف لوگوں کو اکٹھے کر کے باپ بنا دیا. ایسے بھی لوگ موجود تھے جو ایک دوسرے کی شکل نہیں پہچانتے تھے، ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اکٹھے ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ باپ انٹیکٹ نہیں رہا. ایک یوں کہیں کہ ان کے اندر ایک وہ آرگنائز نہیں ہو سکے، انہوں نے 4-5 سالوں میں اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکے. باپ کے اندر تمام لوگ جتنے بھی سینئر تھے جن کے تعلقات تھے سب کے سب 2018 میں ایز اے وزیر اعلیٰ وہ امیدوار تھے، خود سے امیدوار تھے، کسی اور نے نہیں کہا تھا، خود سے پر امید تھے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے امیدوار بنیں گے. آخر میں قرعہ جو ہے وزیر اعلیٰ کا وہ جام کمال خان صاحب کے سر پہ آ کے سجا. اس کے فوری بعد جام وزیر اعلیٰ کے خلاف باپ کے اندر جتنا ریئیکشن باپ کے اندر سے آیا شاید ہی کسی پارٹی نے اس طرح ریئیکشن کی ہو یا اتنی اپوزیشن کی ہو. باپ کے اندر جام کمال خان کو اپوزیشن کا سامنا تھا. باقی اپوزیشن جمعیت اور بی ایم پی وہ تو اپوزیشن کر ہی رہے تھے، لیکن ان کو کوئی افیکٹو اپوزیشن نہیں تھی ان کی کہ وہ جام کے خلاف کوئی مؤثر ایسا کردار ادا کر سکیں جس سے ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو وغیرہ وغیرہ. آپ کو یاد ہے کہ جام کمال خان کے خلاف پہلے متحدہ اپوزیشن یعنی کہ بی ایم پی اور جمعیت نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تھی، لیکن اس کے بعد باپ کے لوگوں نے ہی جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی. باقی اپوزیشن نے اس کو ساتھ دیا اور اس وجہ سے میر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ باپ نے کوئی بہت بڑی امتحان دی ہے. باپ کا ہر ایم پی اے خود سے، جیسے کہ میں نے کہا، وہ
ازیوم کر رہا تھا کہ جی میں وزیر اعلیٰ ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو جس طرح کہ 2018 میں یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد جو حکومت بننی تھی، اس جام کمال خان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تک بہت سارے لوگوں نے شیروانیاں بنائی ہوئی تھیں. ان میں ظہور بلیدی صاحب بھی تھے، اس میں قدوس بزنجو صاحب بھی تھے، اس میں سردار صالح بھوتانی صاحب تھے، اس میں عبد الرحمن کیتران صاحب تھے، مطلب جو سینئر لوگ تھے. لیکن جام وزیر اعلیٰ بنا. جب جام کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کے ڈرافٹ پہ سائن کیا، تب بھی انہی میں سے سب کے سب خود سے انہوں نے عزیم کر رکھی تھی کہ اگر جام چلا جائے گا تو میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. ہر ایک نے خود سے عزیم کی ہوئی تھی. جام کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ہر ایک کو جب یہ لگنے لگا تھا کہ جی جب جام ہٹے گا تو میں وزیر اعلیٰ بنوں گا نا، اس چکر میں سب اکٹھے ہو گئے، سب کے سب جام کے خلاف. اور بعد میں میر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بن گئے. کیونکہ جب نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو میر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو باقی قدوس بزنجو کے علاوہ باقی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بار ایک بندے کو موقع دیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ وہ بن چکا ہے، تو اگلی بار میرا نمبر ہے. اس طرح بہت ساروں کا بھی کس کا میں نام تو لے لیا نا، یہ لوگ تھے. تو ابھی ان کا انٹیکٹ رہنا آگے والے ٹائم پہ بھی مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگتا کہ باپ کوئی منظم جماعت بنے گی یا ان کی کوئی ورکر کنونشن ہوگا، ان کی جو ہے یہ سمجھے رکنیت سازی ہوگی، کوئی کمپین چلے گا، کچھ نہیں ہوگا. جس طرح 2018 سے 2-3 مہینے پہلے باپ بنی تھی، اسی طرح سیم وہی مطلب طریقہ کار دیکھیں اسی طرح ہے کہ ابھی 2-3 مہینے الیکشن کو رہ گئے ہیں. باپ نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا دی ہے اور نیا اپنا کابینہ بنا دیا. اس ٹائم نئی پارٹی بنی تھی الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے تک. اس دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں 2-3 مہینے سے پہلے الیکشن سے. تو کوئی خاص آپ مطلب امید باپ سے ظاہر ہے کہ کوئی نہ پہلے رکھی جا رہی تھی نہ اب رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ ایسا کر پائیں گے جس کی لہرا لپا دی جا رہی ہے. ابھی بھی وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جو 2018 میں ہوئی تھی. 2018 میں ایون یہ کہا گیا تھا کہ باپ جو بن رہی ہے یہ اپنا فیصلہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہوں گے، بلوچستان کے فیصلے کابینہ کے اندر جمہوری طریقے سے ہوں گے. ہم کبھی بھی خیرات مانگنے مرکز کے پاس نہیں جائیں گے، ہم بزور قوت اپنا حق مرکز سے لیں گے. بہت سارے دعوے کیے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ باپ جو ہے وہ نیپ نیشنل عوامی پارٹی کا نعم البدل ہے. باقی جتنے پارٹیاں ہیں اس میں مذہبی جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. وہ جو اسپیس خالی ہو گیا ہے وہ اس اسپیس کو فل باپ کرے گی اور بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کرے گی. یہ اس وقت کے دعوے تھے، وہی دعوے آج دوبارہ دہرائے گئے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بغیر باپ آگے چل پائے گی. کل میں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے جو لوگ باپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں سب کے سب اپنی نشست دار ہے کہ باپ انٹیکٹ رکھنے کا مقصد ایک ہی ہے نا کہ آنے والے الیکشن میں ہم اسمبلی میں نظر آئے نا، ہمیں کوئی فیور ملے، کوئی سپورٹ ملے تاکہ ہم اسمبلی کے اندر آ سکیں، کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے، مقصد تو یہی ہے سب کا. آپ لائن سے جن لوگوں کا اگر میں نے نام لیا سب کا، کچھ کے اپنے حلقے انتخاب ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، ادھر ان کو فیور چاہیے. کچھ لوگوں کے اپنے شاید نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو حلقہ، یا وہ اتنا مضبوط نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ سینٹ کے چکر میں وہ آئے ہوں گے. تو باپ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے.
جو مجھے سمجھ آتی ہے اس میں کچھ چیزیں کٹ آف ہو چکی ہیں، اس میں جام کمال خان کٹ ہو گئے ہیں، اس میں میر قدوس بزنجو کٹ ہو گئے ہیں، باقی کچھ لوگ کٹ ہو گئے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کل پرسوں تک بڑے ہوپ فلی وہ صدارت کے لیے پر امید تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ، اور ان کا رابطہ بہت سارے لوگوں سے ان کا رابطہ بھی رہا کہ جی مجھے ایز اے پریزیڈنٹ آپ نامزد کر دیں، کامیاب کر دیں تو میں باپ کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتا ہوں۔ لیکن بعد میں میر خالد مکسی صاحب وہ صدر بن گئے تو میرا خیال ہے ان میں سے جام اپنا، میں بار بار جام کہہ رہا ہوں، ان میں سے صادق سنجرانی صاحب شاید اس گروپ سے نکل سکتے ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی باپ میں سے۔ شور شاٹ ایک میسج قدوس بزنجو کی طرف سے آیا ہے کہ میں باپ کا حصہ نہیں ہوں، جام کمال خان کی طرف سے بھی ایک میسج آیا گیا کہ میں بھی باپ کا حصہ نہیں ہوں، عبد الرحمن کیتران وغیرہ جو باقی پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا کہ جی ہم باپ کا حصہ نہیں ہیں۔ ابھی جام کمال خان کا ظاہر ہے زیادہ تر رجحان نون لیگ کی طرف ہے، ممکن ہے وہ نون لیگ کی طرف چلے جائیں، اور میر قدوس بزنجو کا رجحان پیپل پارٹی کی طرف ہے، وہ پیپل پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن باپ کے پلیٹ فارم سے نہ جام کمال خان الیکشن لڑیں گے نہ میر قدوس بزنجو الیکشن لڑیں گے، ایک جائے گا پیپل پارٹی کی طرف، دوسرا جائے گا نون لیگ کی طرف۔ یہ باپ کا اگر مختصر تجزیہ کیا جائے تو یہ صورتحال ان کی بنتی ہے۔ ابھی بہت سارے سیاسی پارٹی بھی پریشان ہیں کہ یار دوبارہ ایسا نہیں ہے کہ 2018 کا جو ہے وہ ایپیسوڈ دہرایا جائے، وہی اسکرپٹ دہرایا جائے، لیکن میری اطلاعات، یا میرا تجزیہ، اطلاعات نہیں ہے تجزیہ، یہ ہے کہ باپ 2018 کی طرح اس کو جو ہے پالا نہیں پوسا نہیں جائے گا۔ باپ کے 2-3 لوگ ہیں، جس طرح کہ سردار صالح بھوتانی صاحب ہے، ان کا ایک مضبوط حلقہ ہے، وہ ہمیشہ جیت کے آئے ہیں۔ وہ خالد خان مکسی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ممکن ہے آئے، ممکن ہے نہ آ جائے۔ خالد لانگو صاحب، ان کی بھی اس دفعہ اس طرح کی پذیرائی اور اس طرح اس کو جو ہے فیور نہیں میں تجزیہ دے رہا ہوں، فیور نہیں مل سکتا جس طرح کہ 2018 میں ان کو ملی ہے۔ قودہ بابر صاحب کا ظاہر ہے کہ اپنا حلقہ نہیں ہے، وہ سینٹ کے لیے اگلے الیکشن کے لیے، وہ الیکشن کے بعد سینٹ کے لیے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو سینٹ میں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ منظور کاکڑ صاحب بھی شاید سینٹ کے لیے پر امید ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ بھی سینٹ کے لیے پر امید ہوں گی۔ اچھا، صادق سنجرانی صاحب بھی الیکشن بھی لڑیں گے اور سینٹ کے لیے بھی وہ شاید اگر باپ کے ساتھ رہے تو اس کی امیدیں یہاں پہ ہوں گی۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے یہ جو ڈھانچہ بنا ہے وہ اس وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ باپ 2018 کی طرح باقی جماعتوں کے لیے اس دفعہ تھریٹ بن سکتا ہے، میرا نہیں خیال، میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اگر ہوتا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا فی الحال میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ لوگ کسی قوم پرست جماعت میں جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کچھ لوگ نون لیگ کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہے، ادھر بھی ان کی جو ہے پذیرائی نہیں ہوئی۔ ہاں، بہرحال ان سب کے سب جو ہیں باپ والے، ابھی جو ان کا عہدیدار ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو پیپل پارٹی نے اپروچ ضرور کیا تھا کہ وہ آ جائیں، لیکن پیپل پارٹی میں نہیں گئے۔ تو اس کا ایک اور بھی چیز، ایک پکچر جو ہے وہ تھوڑی سی واضح ہو جاتی ہے کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ان میں سے جو میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، ان میں سے یہ لوگ پیپل پارٹی چلے جاتے، اس لیے نون لیگ لے نہیں رہی ہے۔ کچھ قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں۔ پیپل پارٹی ان کو دعوتیں دیتی رہی ہے، نہیں گئے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو پیپل پارٹی جانے سے روکا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بتایا گیا ہے کہ باپ کے ساتھ رہیں تو ہم آپ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے باپ پہ انٹیکٹ رکھ دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی باپ کی۔ اور اگلے 2024 کے الیکشن ہوں گے نا، اس میں باپ کا جھنڈا آپ کو بلوچستان اسمبلی میں مجھے لگتا ہے 2 یا 3 نظر آئیں گے آپ کو۔ اس سے زیادہ مشکل ہے تجزیہ کرنا، اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ ہوں گے، اس میں 2 تو مجھے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں، 2 میں اگر نام لوں، ایک تو
بھوتانی صاحب، اور دوسرا میں کس کی بات کروں، بلوچستان اسمبلی میں اس وقت مجھے صرف بھوتانی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ شاید رہیں، باقیوں کا جو ہے وہ پکچر کلیئر نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ ابھی آگے آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔